औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। या अल्लाह करीम, आप नवाजेंगे तो अर्ज़ कर सकूँगा, अपनी सिफ़त नूर और सिफ़त अलीम से मदद फरमाइए। सूरत अस्वाफ़ात आयत नंबर 139 से 148 तक का तर्जुमा पढ़ेंगे और इसके बाद फिर इसकी तफसीर होगी। अल्लाह ताला का इरशाद है, और बेशक यूनुस ज़रूर रसूलों में से हैं। जब वो भाग कर भरी हुई कश्ती की तरफ गए, फिर कुरान अंदाज़ी हुई तो वो मगलूबों में से हो गए, बस उनको मछली ने निगल लिया। उस वक्त वो खुद को मलामत करने वाले थे। बस अगर वो तस्बीह करने वालों में से ना होते तो वो ज़रूर रोज़े हशर तक मछली के पेट पे रहते। तो हमने उनको एक चटील मैदान में डाल दिया और वो उस वक्त बहुत कमज़ोर हो चुके थे, और हमने उन पर बेलदार लौकी का दरख्त उगा दिया, और हमने उनको 1 लाख या इससे ज़ायद आदमियों की तरफ रसूल बनाकर भेजा। सो वो इन पर ईमान लाए तो हमने एक मुअय्यन मुद्दत तक उनको फ़ायदा पहुँचाया। सूरत अस्वाफ़ात आयत नंबर 139 से 148 तक का तर्जुमा पढ़ा है। अब तफसीर पढ़ेंगे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का हसब व नसब, इब्तदाई हालात। हाफिज़ अबू अल कासिम अली बिन अल हसन इब्न असाकिर लिखते हैं कि हज़रत यूनुस बिन मती, लावी बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। ये शाम के रहने वाले थे और बालबक के अमाल से थे। एक कौल ये है कि कम सनी में फ़ौत हो गए थे। फिर उनकी माँ ने अल्लाह के नबी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम से सवाल किया। अल्लाह ताला ने इनकी दुआ कबूल की और उनको ज़िंदा कर दिया। 40 साल की उम्र में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को नबूवत दी गई। वो बनी इसराइल के आबदों में से थे और वो अपने दीन की हिफाजत के लिए शाम से चले गए और दजला के किनारे उतर गए, और अल्लाह ताला ने उनको अहले नैनवा की तरफ रसूल बनाकर भेज दिया। नैनवा कूफा के मुज़ाफ़ात में करबला वगैरह पर मुश्तमिल मूसल के मशरक़ में एक इलाका है। इसहाक बिन बशीर ने अपनी असानीद के साथ रिवायत किया है कि हज़रत यूनुस एक नेक और इबादत गुजार बंदे थे। अम्बिया अलैहिस्सलाम में इनसे ज़्यादा और कोई इबादत करने वाला नहीं था। वो हर रोज़ खाने से पहले 300 रकात नमाज़ पढ़ा करते थे और हर रात सोने से पहले 300 रकात नमाज़ पढ़ा करते थे और बहुत कम ज़मीन पर बिस्तर बिछाते थे। जब अहले नैनवा में गुनाह बहुत ज़्यादा होने लगे तो उन्हें वहाँ रसूल बनाकर भेज दिया गया। हसन बयान करते हैं कि बनी इसराइल के अजाइब में से ये था कि जब भी उनमें कोई नबी फ़ौत होता था तो अल्लाह ताला उसकी जगह किसी दूसरे नबी को भेज देता था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का अहले नैनवा की तरफ माबूस किया जाना। हसन बयान करते हैं कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के अम्बिया में से किसी नबी के साथ थे। अल्लाह ताला ने उस नबी की तरफ ये वही की कि हज़रत यूनुस को अहले नैनवा की तरफ भेज दें ताकि वो उनको मेरे अज़ाब से डराएं। और अम्बिया अलैहिस्सलाम को लोगों की तरफ तौरात के अहकाम नाफिज करने के लिए भेजा जाता था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को बहुत जल्द गुस्सा आ जाता था। वो अहले नैनवा के पास गए और उनको अल्लाह ताला के अज़ाब से डराया। उन लोगों ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तकज़ीब की और उनकी नसीहत को मुस्तरद कर दिया और पत्थर मार मार कर उनको अपने इलाके से निकाल दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वहाँ से चले गए। बनी इसराइल के नबी ने कहा, आप दोबारा उनके पास जाएं। आप दोबारा गए। उन्होंने आपके साथ फिर पहले जैसा सलूक किया। फिर आप तीसरी बार गए और उनको अल्लाह के अज़ाब से डराया।
انہوں نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام کا اپنی قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہونا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے اپنی قوم کے خلاف اپنے رب سے دعا کی اور اپنی قوم سے یہ وعدہ کیا کہ 3 دن بعد ان پر عذاب آ جائے گا، اور اپنی اہلیہ اور اپنے 2 چھوٹے بیٹوں کو لے کر اس علاقے سے نکل گئے اور ایک پہاڑ پر چڑھ کر اہل نینوا کی طرف دیکھنے لگے اور عذاب کا انتظار کرنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم اس وقت کا انتظار کر رہی تھی جو حضرت یونس علیہ السلام نے ان پر عذاب آنے کے لیے معین کیا تھا، اور جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب عذاب آنے والا ہے تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کے صدق کا یقین ہو گیا۔ پھر انہوں نے بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرف اپنے نمائندے کو بھیجا اور ان سے پوچھا کہ اس آزمائش کے موقع پر وہ کیا کریں۔ انہوں نے کہا تم حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈو، وہ تمہارے لیے دعا کریں گے کہ تم سے عذاب ٹل جائے کیونکہ انہوں نے ہی تمہارے خلاف عذاب کی دعا کی تھی۔ قوم نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا لیکن وہ ان کو نہ مل سکے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے کہا آؤ اب ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں۔ سو ان کے مرد، عورتیں اور بچے سب باہر نکلے۔ انہوں نے اپنے سروں پر راکھ ڈالی اور پیروں کے نیچے کانٹے رکھے، ٹاٹ اور اون کے موٹے کپڑے پہنے اور آواز بلند روئے اور گڑ گڑائے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آہوازاری کی، اور اللہ تعالیٰ کو ان کے صدق کا علم تھا، سو اس نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ قرآن مجید میں ہے سورۃ یونس آیت نمبر 98، سو کسی بستی کے لوگ کیوں نہ ایمان لائے تاکہ ان کو ایمان لانا مفید ہوتا، ماں سوائے یونس کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں رسوائی کے عذاب کو ان سے دور کر دیا اور ان کو ایک معین وقت تک فائدہ پہنچایا۔ توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہوا ہے، اور ایک توبہ کا دروازہ جب کوئی حجت کسی امت کے ساتھ تمام ہو جائے، کسی قوم کے ساتھ اللہ پاک حجت تمام کر دیتا ہے، پھر وہ جو عذاب آتا ہے اگر وہ بات نہ مانے رسولوں کی اور اللہ کی اور حجت تمام ہو جائے تو پھر عذاب ان پر آتا ہے، اور وہ عذاب جب آ چکے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تب وہ لاکھ بار توبہ کریں توبہ قبول نہیں ہوگی۔ پھر اس واقعے میں ہے کہ ان کی توبہ قبول ہوگی کیونکہ انہوں نے ابھی توبہ کے آثار دیکھے تھے، انہوں نے ابھی عذاب کے آثار دیکھے تھے، عذاب نہیں آیا تھا۔ اگر عذاب آ جاتا اور پھر توبہ کرتے تو قبول نہ ہوتی۔ عذاب کے آثار دیکھے، عذاب آیا نہیں تھا، توبہ کر لی، اس لیے اللہ نے توبہ قبول فرما لی۔ حضرت یونس علیہ السلام کا غضبناک ہو کر چلے جانا اور مچھلی کا آپ کو نگل لینا۔ ان کی قوم نے یکم ذی الحج کو عذاب کے آثار کا معائنہ کیا تھا اور 10 محرم کو ان سے عذاب دور کر دیا گیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو اللہ کا دشمن ابلیس ان کے پاس آیا اور کہنے لگا اے یونس، جب تم اپنی قوم کے پاس واپس جاؤ گے تو وہ تم پر تہمت لگائیں گے اور تمہاری تکذیب کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ عذاب آئے گا، دیکھو عذاب نہیں آیا۔ حضرت یونس اپنی قوم پر غضبناک ہو کر چلے گئے، اور ان کا گمان تھا کہ اللہ سے اجازت لیے بغیر جانے پر اللہ تعالیٰ ان سے باز پرس نہیں کرے گا۔ وہ دجلہ کے کنارے پہنچ گئے اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ اور ان کے بیٹے بھی تھے۔ وہاں ایک کشتی آئی۔ حضرت یونس نے کہا ہم کو سوار کر لو۔ کشتی والوں نے کہا ہمارے پاس گنجائش کم ہے، آپ اگر چاہیں تو ہم آپ میں سے بعض کو سوار کریں اور بعض لوگ دوسری کشتی سے آ جائیں۔ آپ نے اپنی اہلیہ کو سوار کرا دیا۔ حضرت یونس اور ان کے 2 بیٹے رہ گئے۔
حضرت یونس اور ان کے بیٹے رہ گئے۔ حضرت یونس اس کشتی کی طرف بڑھے۔ ان کے ایک بیٹے نے کشتی میں پیر رکھا اور اس کا پیر پھسل گیا اور وہ دریا میں گر کر ڈوب گیا۔ اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اور ان کے دوسرے بیٹے کو اٹھا کر لے گیا۔ اس سے حضرت یونس کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے اجازت لیے بغیر چلے آنے کی ان کو سزا ملی ہے۔ پھر وہ کشتی میں سوار ہوئے تاکہ اپنی اہلیہ سے جا ملیں۔ جب کشتی دریا کے وسط میں پہنچی تو وہ دائیں بائیں گردش کرنے لگی۔ لوگوں نے کشتی والوں سے پوچھا، تمہاری کشتی کو کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا، پتہ نہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا، مجھے معلوم ہے کیا ہوا ہے۔ کشتی والوں نے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا، ایک غلام اپنے مالک سے بھاگ کر آ گیا ہے۔ یہ کشتی اس وقت تک نہیں روانہ ہوگی جب تک تم اس غلام کو دریا میں پھینک نہیں دو گے۔ انہوں نے پوچھا، وہ غلام کون ہے؟ حضرت یونس نے کہا، وہ غلام میں ہوں۔ انہوں نے کہا، ہم آپ کو دریا میں نہیں پھینکیں گے، اللہ کی قسم، ہم کو صرف آپ کے وسیلے سے نجات کی توقع ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا، اچھا قرعہ اندازی کر لو، جس کے نام کا قرعہ نکلے اس کو دریا میں پھینک دینا۔ انہوں نے قرعہ اندازی کی تو حضرت یونس کے نام کا قرعہ نکل آیا۔ انہوں نے آپ کو پانی میں پھینکنے سے انکار کیا اور کہا، قرعہ کبھی غلط ہوتا ہے اور کبھی صحیح۔ پھر دوبارہ قرعہ اندازی کی تو پھر حضرت یونس علیہ السلام کا قرعہ یونس کا نام نکلا۔ حضرت یونس نے فرمایا، اب مجھے دریا میں پھینک دو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کے دل میں ڈالا، ابھی میرے ایک بندے کو دریا میں ڈالا جائے گا، تو اس کو نگل لینا۔ تم اس کے گوشت میں کوئی خراش ڈالنا، نہ اس کی ہڈی کو توڑنا، وہ میرا نبی اور پسندیدہ بندہ ہے۔ مچھلی نے کہا، اے میرے رب، میں اپنے پیٹ کو اس کا مسکن بنا دوں گی اور اس کی اس طرح حفاظت کروں گی جس طرح ماں اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے۔ حضرت یونس کو دریا میں پھینکنے کے لیے کشتی ایک کنارے پر لے حضرت یونس کو دریا میں پھینکنے کے لیے کشتی کے ایک کنارے پر لے جایا گیا۔ مچھلی بھی اسی سمت آ گئی۔ لوگوں نے کہا، اس طرف بہت بڑی مچھلی ہے، ان کو کشتی کے دوسرے کنارے پر لے چلو۔ وہ دوسرے کنارے لے کر گئے تو مچھلی اس طرف بھی پہنچ گئی۔ الغرض وہ حضرت یونس کو کشتی کی جس جانب لے جاتے مچھلی بھی اسی جانب پہنچ جاتی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا، اب مجھے پھینک دو۔ سو انہوں نے آپ کو دریا میں پھینک دیا۔ مچھلی نے آپ کو پکڑ کر نگل لیا اور دریا کی گہرائی میں اپنے مسکن کی طرف لے گئی۔ وہ حضرت یونس کو اپنے پیٹ میں رکھ کر 40 دن تک گھومتی رہی۔ حضرت یونس اس کے پیٹ میں جنات اور مچھلیوں کی تسبیح پڑھنے کی آوازیں سنتے تھے۔ پھر حضرت یونس بھی تسبیح اور تحلیل پڑھنے لگے، اور جب 40 دن پورے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس غم سے نجات دی، اور یہ اتنی ہی مدت تھی جتنی مدت آپ کی قوم آثار عذاب میں مبتلا رہی تھی۔ قرآن مجید میں ہے، اور سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 سے 88 کا ترجمہ، اور مچھلی والے حضرت یونس کو یاد کیجیے جب وہ اپنی قوم پر غضبناک ہو کر چلا گیا اور اس نے یہ گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہیں کریں گے، سو اس نے تاریکیوں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، تو ہر نقص سے پاک ہے۔ بے شک میں زیادتی کرنے والوں میں سے تھا، پس ہم نے اس کی پکار سن لی اور اس کو غم سے نجات دے دی، اور ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ یہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 سے 88 تک کا ترجمہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو مچھلی کی طرف یہ حکم دے کر بھیجا کہ وہ حضرت یونس کو وہیں اگل دے جہاں سے اس نے ان کو نگلا تھا۔ حضرت جبرائیل مچھلی کے منہ کے قریب پہنچے اور کہا، اے یونس، السلام علیک، آپ کو رب العزت سلام کہتا ہے۔ حضرت یونس نے کہا، مرحبا،
یہ وہ آواز ہے کہ مجھ کو خوف تھا کہ اس آواز کو میں پھر کبھی نہیں سن سکوں گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا۔ حضرت یونس جو مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے، اس کی مدت میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے، اور ایک روایت میں 7 دن کا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں ہے سورۃ الصفات آیت نمبر 143 سے 147، پس اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو وہ ضرور روز حشر تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ سو ہم نے ان کو چٹیل میدان میں ڈال دیا، اور وہ اس وقت بہت کمزور ہو چکے تھے، اور ہم نے ان پر بیل دار لوکی کا درخت اگا دیا، اور ہم نے ان کو 1,00,000 یا اس سے زائد آدمیوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ حسن بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت جبرائیل حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے منہ سے نکال کر چٹیل میدان میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک پہاڑی بکری بھیجی جو اپنا تھن حضرت یونس علیہ السلام کے منہ سے لگا دیتی تھی، اور حضرت یونس علیہ السلام اس کو چوس کر دودھ پیتے تھے۔ اس وقت ان کا جسم نحیف اور لاغر ہو کر بالکل دبلا ہو گیا تھا، اور رفتہ رفتہ ان کی طاقت اور توانائی بحال ہوتی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز کے وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تھی، اور ظہر کی نماز کے وقت حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تھی، اور عصر کی نماز کے وقت حضرت سلمان علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تھی، اور مغرب کی نماز کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی بشارت دی تھی، اور عشاء کی نماز کے وقت حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا۔ اس وقت شفق غائب ہو چکی تھی، اور آسمان پر ستاروں کا جال بن چکا تھا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے 4 رکعت نماز پڑھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان نمازوں کو میرے اور میری امت کے لیے خاص کر دیا، تاکہ یہ نمازیں میری امت کے گناہوں کا کفارہ ہوں اور ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوں۔ شہر بن حوشب نے بیان کیا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی رسالت اس وقت سے ہوئی تھی جب مچھلی نے ان کو اگل دیا تھا، اور مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے بعد وہ اپنی قوم کی طرف گئے تھے۔ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ آیا حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے بعد رسول بنایا گیا تھا یا اس سے پہلے رسول بنایا گیا تھا۔ شہر بن حوشب کی روایت ہے کہ اس کے بعد رسول بنایا گیا تھا، جبکہ جمہور کا مختار یہ ہے کہ مچھلی کے واقعے سے پہلے آپ کو رسول بنایا گیا تھا، اور حسب ذیل روایات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ تو اختلاف ہے، بہرحال یہ کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے، آپ پہلے سے ہی رسول تھے، اس واقعے مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے سے ہی آپ رسول تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واپس اپنی قوم کی طرف جانا۔ حافظ ابو القاسم علی بن الحسن ابن عساکر روایت کرتے ہیں کہ الحسن بیان کرتے ہیں کہ صحت مند ہونے کے بعد حضرت یونس کا گزر ایک چرواہے کے پاس سے ہوا۔ آپ نے اس سے پوچھا، یونس کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، مجھے ان کا حال معلوم نہیں، البتہ وہ سب سے نیک اور سب سے زیادہ سچے آدمی تھے۔ انہوں نے ہمیں عذاب آنے کی خبر دی تھی، پھر ان کے کہنے کے مطابق عذاب کے آثار نمودار ہو گئے۔ پھر ہم سب نے اللہ سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم فرمایا، اور اب ہم یونس کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ ہم نے ان کی کوئی خبر نہیں سنی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان سے پوچھا، تمہارے پاس دودھ ہے؟ اس نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے حضرت یونس کو عزت دی ہے، جب سے حضرت یونس ہمارے پاس سے گئے ہیں بارش ہوئی ہے، نہ سبزہ اگا ہے۔ حضرت یونس نے فرمایا، تم میرے پاس کوئی دمبی لاؤ۔ پھر حضرت یونس نے اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اب اللہ کا نام لے کر اس کا دودھ دوہو۔ اس نے دودھ دوہا اور حضرت یونس نے وہ دودھ پیا۔ اس چرواہے نے کہا، اگر حضرت یونس زندہ ہیں تو
تو پھر آپ ہی حضرت یونس ہیں۔ آپ نے فرمایا میں ہی یونس ہوں، تم اپنی قوم کے پاس جاؤ اور ان کو میرا سلام کہو۔ چرواہے نے کہا بادشاہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو شخص میرے پاس یہ خبر لے کر آیا کہ اس نے یونس کو دیکھا ہے اور اس پر دلیل پیش کی تو میں اس کو اپنا ملک دے دوں گا، اور میں بغیر کسی دلیل کے یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ حضرت یونس نے کہا تم یہ بکری لے جاؤ، یہ شہادت دے گی کہ میں نے اس کا دودھ پیا ہے۔ وہ چرواہا اس بکری کو لے کر گیا اور اس بکری نے شہادت دی۔ پھر وہ چرواہا قوم کو لے کر اس چٹان پر پہنچا جہاں اس نے حضرت یونس کو دیکھا تھا۔ ان لوگوں نے حضرت یونس کو تلاش کیا تو آپ اس جگہ نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ لوگ مارے خوشی کے رو پڑے اور بڑی عزت اور بہت اہتمام سے حضرت یونس کو اپنے شہر میں لے کر آئے۔ ان لوگوں نے اس چرواہے سے کہا تم ہمارے سردار ہو، تم سے بڑے مرتبے کا ہم میں سے کوئی نہیں ہے، ہم کبھی تمہاری حکم عدولی نہیں کریں گے۔ اور وہ چرواہا 40 سال تک ان پر حکومت کرتا رہا۔ فضیل بن ایاز نے کہا جب حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے عذاب کے آثار دیکھے تو ان میں سے ایک شخص نے کہا اے اللہ ہمارے گناہ بہت زیادہ اور بہت بڑے ہیں، اور تو سب سے عظیم اور سب سے بلند ہے، تو وہ کر جس کا تو اہل ہے، اور وہ نہ کر جس کے ہم اہل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو دور کر دیا۔ کعب نے بیان کیا کہ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہے، اور شیعہ حضرت یونس علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ نے ان کو چن لیا اور پاکیزہ بنا دیا، اور حضرت یونس علیہ السلام کے فوت ہونے کے بعد ان کو بنی اسرائیل کی دینی رہنمائی کرنے کا حکم دیا گیا، اور بنی اسرائیل میں جو بادشاہ ہوتا تھا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک نبی کو معبوس کرتا تھا جو اس کو نیکی کا حکم دیتا تھا، اور وہ اس کے اور اللہ کے درمیان سفیر ہوتا تھا۔ حضرت شیعہ علیہ السلام ہی وہ نبی تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی بشارت دی تھی، اور بنی اسرائیل کو بتایا تھا کہ ایک مقدس کنواری سے بغیر مرد کے ایک نبی پیدا ہوں گے، ان کے ہاتھ سے بہت عجائب کا ظہور ہوگا، اور وہ اس رسول کی بشارت دیں گے جو ان کے بعد آئے گا، اور ان کا نام احمد ہوگا۔ وہ حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہوں گے، اور ان کی میلاد کی جگہ مکہ ہے، اور ان کی ہجرت کی جگہ طیبہ ہے۔ ان کی امت تمام امتوں سے افضل ہوگی۔ آخری زمانے میں اللہ تعالیٰ ان کو عزت اور سلطنت سے سرفراز کرے گا، اور ان کے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے گا، خواہ مشرکین کو یہ بات ناگوار خاطر ہو۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری، حافظ اسماعیل بن عمر بن کثیر نے بھی حضرت یونس علیہ السلام کی سوانح میں ان امور کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے فضائل میں احادیث۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں یونس بن متی سے افضل ہوں۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور عباد بن کثیر اور الحسن دونوں بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور میرے بھائی نبیوں کے درمیان فضیلت مت دو، اور کسی شخص کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ یونس بن متی سے کسی کو افضل کہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وادی ازرق پر گئے، آپ نے فرمایا گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں حضرت موسیٰ وادی سے اترتے ہوئے با آواز بلند اللہم لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہیں۔ پھر آپ سنی پر آئے اور آپ نے فرمایا گویا میں حضرت یونس بن متی علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں، ان پر 2 سفید عبائیں ہیں، وہ بلند آواز سے اللہم لبیک کہہ رہے ہیں، اور پہاڑ بھی ان کے جواب میں تلبیہ پڑھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی جواب میں فرما رہا ہے
लब्बैक ए यूनुस, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस्मान बिन असवद बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फम अल रूहा के मकाम से 70 नबी सुर्ख ऊँटों पर सवार गुजरे। उन्होंने अबाएँ पहनी हुई थी और पढ़ रहे थे लब्बैक लब्बैक। इनमें हज़रत यूनुस बिन मती भी थे और वो भी तलबिया पढ़ रहे थे। ए मसाइब के निजात देने वाले और मुश्किलात को हल करने वाले, लब्बैक लब्बैक। और ये तरीक़े दमिश्क में हदीस मौजूद है। यहाँ पे हमने जो तफसीर पढ़ी है ये सूरत अस-सफ़्फ़ात आयत नंबर 139 से 148 तक की पढ़ी है।